औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन को आपकी खिदमत में प्रोग्राम सूफ़ी गाइडेंस लेकर हमेशा की तरह मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ हाज़िर होता हूँ और मेरे साथ क़िबला शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का हमेशा मकसद ये होता है किसी न किसी मौजू के ज़रिए आप तक वो बातें पहुँचाएँ जो आप हमसे पूछना भी चाहते हैं, और आप में से अक्सर हज़रात ने सवालात भी भेजे होते हैं, और आपका दिल भी होता है कि सूफ़ी गाइडेंस प्रोग्राम जो है हमें जिस तरह पिछली दिनों में या पिछले महीनों में हमें नॉलेज सूफ़ीज़म के हवाले से देता आ रहा है, आगे भी देता रहे। और हम हर दफ़ा इस प्रोग्राम से लोग कहते भी हमें कि एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई नई बात और रूहानियत के हवाले से हमें मालूम होगी। तो आज की मुनासबत कुछ इस तरह से है प्रोग्राम की कि रबीउल अव्वल का महीना है, तो रबीउल अव्वल के महीने में उस हस्ती की आमद दुनिया में हुई जो हस्ती पूरी कायनात पर रहमत का सबब बनी, जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। उस हस्ती ने हमें औरतों को ज़िंदा दफन करने की बजाय उनकी इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम करना सिखाया। उस पाक हस्ती ने हमें हर तरह का इल्म से नवाजा। उस पाक हस्ती ने हमें बोलने के, चलने के, हंसने तक के आदाब सिखाए, और यहाँ तक भी हमें बताया कि हमारे हमसाए के साथ हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए। हमें यह भी बताया कि बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए। ये सारे असूल चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उस पाक हस्ती से हमें मिले जिस पाक हस्ती की दुनिया में आमद के ये दिन हैं। उन पाक हस्ती की एक हदीस से मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा और अपने आज के इसी मौजू को लेकर चलूँगा कि जनाब रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने भाई को महफ़िल में या लोगों के सामने नसीहत की उसने मज़ीद उसको बिगाड़ दिया, और जिसने उसको अकेले में नसीहत की उसने उसको संवार दिया। तो हमारा आज का मौजू, क्योंकि हम आपको बताते रहे हैं गुज़िश्ता आने वाले दिनों में जो आए हैं दिन, जो पीछे गुज़रे हैं, कुछ वीकें कुछ महीने के आस्ताने का जो बंदोबस्त सूफ़ी स्पिरिचुअल सोसाइटी का हो गया है, और क़िबला शाह साहब ने उधर लोगों को मिलने जुलने का सिस्टम भी शुरू कर दिया है, मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। तो उसी आस्ताने में ख़त्म का बंदोबस्त किया गया 3 जनवरी को, और उस ख़त्म में हमारे बहुत ही हमसे अकीदत रखने वाले, क़िबला शाह साहब से मोहब्बत करने वाले हज़रात तशरीफ़ फरमा थे, जिनमें से कुछ फैमिली इंडिया से तशरीफ़ लाई और कुछ अहबाब डेनमार्क से तशरीफ़ लाए, और यूके के मुख्तलिफ़ शहरों से, लंदन से, बर्मिंघम से, सलाओ जैसे कि लंदन का हिस्सा है, तो काफ़ी इन जगहों से भी अब आप 4 घंटे की 5 घंटे की ड्राइव करके भी ख़त्म उन्होंने अटेंड किया, जो कि ख़त्म का मेन मकसद रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में दिया गया था, किया गया था ख़त्म। और इस ख़त्म के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं। आज हम बात ही ख़त्म पे करेंगे, और ख़त्म का मेन मकसद क्या होता है, ख़त्म के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको मकसद क्या है, उनके मुख्तलिफ़ पहलू से क्या बताना होता है, क्या मैसेज देना होता है, क्या हमारा वो अमल करके लोगों तक हमारा इरादा क्या है, क्या पहुँचाने का। तो ये मुख्तलिफ़ पहलू ख़त्म के आज इस पे ज़रूर हम बात करेंगे, और हो सका तो शायद अगले प्रोग्राम में या 2-3 प्रोग्रामों में ये मौजू हमारा चले। अगर ना चला तो दूसरे मौजू भी आपके हमारे पास बहुत सारे हैं, अभी हम मुकम्मल नहीं कर सके, क्योंकि एक मौजू हम बड़ी मुश्किल से डिस्कस करते हैं, मुराक़बे का चल रहा था काफ़ी प्रोग्रामों से, तो हम अभी तक पहले नहीं क्लियर कर पाए। तो लेकिन ये आज के मुनासबत थी रबीउल अव्वल के महीने के हिसाब से, तो इसलिए ख़त्म का बंदोबस्त करके जो हमने आपका शुक्रिया ख़त्म में भी अदा किया। और मैं फिर से क़िबला शाह साहब की जानब से, अपनी जानब से, और सूफ़ी स्पिरिचुअल सोसाइटी और सूफ़ी स्पिरिचुअल सोसाइटी के तमाम काबिल इज़्ज़त जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से आप तमाम नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ जो तशरीफ़ लाए अब आप हमारे, उनका। और नाज़रीन जो हमारे प्रोग्राम को सूफ़ी गाइडेंस चैनल के थ्रू यूट्यूब पे भी देखते हैं, और हमारे इस सूफ़ी गाइडेंस प्रोग्राम को DM ग्लोबल पे फॉलो भी करते हैं, और यकीनन अब ख़त्म को भी देखना आप समझते होंगे कब अपलोड होगा, तो ये ज़रूर हो जाएगा अपलोड। आप देख सकते हैं हो भी चुका है।
صوفی گائیڈنس چینل پہ، تو آپ ختم کا پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو مختلف پہلو ملیں گے کہ کس طرح سیٹ اپ تھا۔ تو سیٹ اپ کے حوالے سے سب سے پہلے رسول تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن تھے، تو قرت سے لے کر پھر نعت خوانی کا سلسلہ چلا، اور نعت خوانی کے سلسلے کے چلنے کے بعد تھوڑے سے ہمارے کچھ باتیں ضروری تھی کرنے والی، اور اس کے بعد جو ہے ذکر و فکر کی محفل سجی۔ ذکر و فکر کی محفل بھی آپ ضرور دیکھیں گے، وہ بھی پہلو دیکھیں گے، اس کے مقصد اور اس کے پیچھے جو غیبی راز ہے، جو روحانی راز ہے، جو باطنی راز ہے، اس کو بھی کھولنے کی کوشش کریں گے آج۔ اس کے بعد زیارات کا سلسلہ چلا، جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک، اور جناب حضرت اویس کرنی کا دندان مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جناب پاک بھی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھ کا بنا ہوا دھاگا بھی تھا، اور جناب امام حسین کے قبر کی ٹائل بھی اس دفعہ رکھی تھی، جو کہ کسی وجہ سے رکھی گئی تھی، جو کہ شوکت بھائی کو خواب میں نظر آنے کی وجہ سے رکھی گئی تھی، اور پیران پیر دستگیر کی نالین مبارک، جو کہ تمام فقراء، علماء اور تمام غوث و کتب ان کا جوتیوں کا صدقہ، ان کے نالین مبارک کا صدقہ ہی کھاتے ہیں، اور ادھر سے سلسلہ تمام فقراء کا چلتا ہے، تو ان کی نالین مبارک کی بھی زیارت تھی۔ تو زیارات کے سلسلے کے بعد پھر شمع پنجتن پاک کی ہوتی ہے کہ کسی کی منت یا کوئی ایسا کام ہو جو منت اس کے لیے مانی جاتی ہے، شمع جلائی جاتی ہے پنجتن پاک کے نام کی، اور شمع کے بعد جو ہے پھر بسم اللہ کا تکرار ہوتا ہے، اور الحمد کا تکرار ہونے کے بعد جو ہے کھانے دانے کا بندوبست ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، تو اس پہ بھی میں بہت لمبی بات کر گیا، تو بھی اسی موضوع کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی وی سے رابطے میں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے، جو بھی ہمارے ساتھ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھولا جائے گا، لائیو کال کر کے قبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں، پرابلم کا اظہار کر سکتے ہیں، جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط رہے کہ کچھ مسئلے ہم لائیو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر پاتے، یا کچھ لمبی بات کرنی ہو یا تفصیل سے بیان کرنا ہو، تو یہ جو ریزن ہے، ان ریزن کی بنا پر ہم آپ کی ٹی وی اسکرین پہ قبلہ شاہ صاحب کے پرائیویٹ نمبر بھی دے رہے ہیں، تو وہ پرائیویٹ نمبر آپ سیو کر سکتے ہیں۔ کل 2 بجے کے بعد لائنیں کھلی ملیں گی آپ کو، تو آپ مکمل طور پہ تفصیل سے قبلہ شاہ صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ پروگرام کا موضوع ہوگا وہ جعفر جامعہ کا، ہم نے نیو ایئر پہ بھی پروگرام کیا تھا جعفر جامعہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات چیت ہوگی، اس کے حوالے سے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے حوالے سے بھی شاہ صاحب نے بات کی، اور کیفیت الحادثہ کی صورت میں بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی تھوڑا سا اس کو اوپن کرنے کی مزید کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے کے تحت۔ تو بھی چلتے ہیں جی قبلہ شاہ صاحب کی جانب، اور ان کو پروگرام میں ان کر کے سلام ان کی خدمت میں عرض کر کے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب۔ شاہ صاحب بہت ساری بات میں نے تفصیل سے کوشش کی بتانے کی ختم کے حوالے سے، تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک سلسلہ چلتا ہے، پھر منقطع ہو کے دوسرا سلسلہ چلتا ہے، پھر دوسرا منقطع ہو کے تیسرے کی جانب چلتا ہے، تو یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اس کی وجہ پہ میں مزید بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں اس وجہ پہ آتا ہوں کہ قرت اور نعت، ایک تو ریزن مجھے جو نظر آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن تھے، تو اس وجہ سے محفل کا سماع اس طریقے سے تھا، اور اس کے بعد ذکر فکر کی بات کی جائے تو اس پہ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پہلے 3 جو سٹیپ ہیں، باقی دوسرے تیسرے پہ میں بعد میں آؤں گا، چوتھے پانچویں پہ، پر یہ تینوں کا کہ یہ اس کی ریزن کیا ہے، اور ختم میں کرنے کیوں ضروری ہے، ایوری ڈے یا کسی اور طریقہ کار کے تحت یہ کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں تمام جتنے ممبران آئے تھے، عقیدت مند آئے تھے، چاہنے والے آئے تھے، سب کو تھینک یو ویری مچ کہتا ہوں آنے کا۔ اینڈ دا ادر امپورٹنٹ تھنگ جو میں بتا دوں کہ ایکسپیکٹڈ سے زیادہ کراؤڈ تھا، بالکل، یعنی کہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کئی گنا تو نہیں کہہ سکتے، مگر کافی کراؤڈ تھا، اور جگہ پھر بھی تنگ ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے، آپ کی محنت ہے، باقی سب کی محنت رہی ہے، اسد کی
محنت رہی. شوکت بھائی تھے, شفقت بھائی تھے, جتنے بھی لوگ تھے جو آرگنائزرز تھے, طلعت بھائی تھے, سب نے ایک مل جل کے مینیج کیا. سو ایوری ون وینٹ ہیپی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ختم جو ہے نا, ایک عام طور سے جب ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر تو یہ کہ ڈائریکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ کی تسبیح پڑھوائی جاتی ہے. میں اب یہ بات کر رہا ہوں کیا کہتے ہیں اسے, تصوف اور طریقت کی بات ہے یہ, یعنی کہ تصوف و طریقت, یعنی کہ اس کے اندر کوئی معرفت والی بات ہے. یہ صرف اس سسٹم میں یہ ہے کہ بسم اللہ کی تسبیح پڑھوائی جاتی ہے, یا تو 500 پڑھوائی جائے یا 786 پڑھوائی جائے, جتنے لوگ بیٹھے سب تسبیح لے کے بیٹھے اور بسم اللہ پڑھیں اندھیرا کر کے. کیونکہ معرفت, طریقت, تصوف جتنی بھی چیزیں ہیں روحانیت سے ریلیٹڈ یہ اندھیرے کی چیز ہے, روشنی کی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کیسے رکھا جاتا ہے؟ غلاف میں, غلاف میں, اندھیرے میں رکھا جاتا ہے, کبھی کھول کے نہیں رکھا جاتا انلیس کی ضرورت ہو, اس کی پڑھنا ہو یا کچھ ہو, ادروائز اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. یہ جتنے علوم ہیں یہ قرآنی علوم ہیں, معرفت, طریقت, روحانیت, یہ سارے قرآن سے ریلیٹڈ ہے. یہ اندھیرے کی چیزیں اندھیرے میں کیے جاتے ہیں, پڑھائی اندھیرے میں کی جاتی ہے. عام وظائف کی بات نہیں کر رہا میں, اب بات کر رہا ہوں صرف ختم کی, ذکر و فکر و محفل کی. جو ٹریڈیشنل اولڈ سکول طریقہ ہے وہ یہ کہ بسم اللہ کی تسبیح پڑھوائی جاتی ہے, اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے, پھر کھانے دانے کا بندوبست ہوتا ہے. کھانے دانے کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ شمع پنجتن پاک جلائی جاتی ہے, یعنی کہ 5 کینڈلز کی ایک شمع ہوتی ہے, یا تو ایک ہو شمع یا 2 ہو, تو وہ جلا کے جو ہے پھر اس کے بعد جیسے کیا کہتے ہیں بسم اللہ کی ٹکرار ہوتی ہے, پھر الحمد کی ٹکرار ہوتی ہے, درود پڑھا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ سارے جتنا آپ نے عبادت کی ہوتی ہے فرام دیٹ بسم اللہ سے لے کر آخر دعا تک, درود تک, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پیش کر دیا جاتا ہے فوڈ سمیت. یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر, یہ اسٹینڈرڈ تصوف کا طریقت کا طریقہ ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹریڈیشن ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے, اور لوگ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا طریقہ, اپنا طریقہ, مگر ہمارا اسٹینڈرڈ طریقہ بائی دا بک یہ ہے. بٹ کیونکہ یہ ربیع الاول کا ختم تھا تو اس کے اندر پہلے اللہ کی حمد و ثنا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت, پھر اس کے بعد پھر باقی ذکر فکر, پھر اس کے بعد زیارات. زیارات جو ہے ہر ایک کے پاس نہیں ہے اور نہ آسان ہے اویل کرنا, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, رومانہ ماجی کی. تو زیارت شاہ صاحب پہلے بھی تو دکھائی جا سکتی ہے, ہاں, لیکن یہ ایک طریقہ تسلسل سے ہر چیز سسٹم سے چلتی ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ کیا پہلے نعت پڑھ لیں بعد میں حمد, ہمیشہ حمد پہلے آتی ہے, اس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے, بس وہی چیز. حمد و ثنا کا مطلب ہی تلاوت ہے, قاری صاحب نے تلاوت کی تھی پہلے نا. حمد و ثنا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی شان میں پڑھا جا رہا ہے, وہ قرآن کتاب اس کی ہے تو اسی کی کتاب سے پڑھتے ہیں, تو اسی کی حمد و ثنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے وہ ساری چیز جو ہے ایک طریقت سے ہوتی ہے, ایک تسلسل سے ہوتی ہے. بغیر تسلسل کے, بغیر سسٹم کے کوئی بھی چیز نہیں بیٹھتی. 3 اسماء الہی کا تکرار ہوا ذکر میں, ٹھیک ہے, تو 4 بھی ہو سکتے تھے, 5 بھی ہو سکتے تھے, 1 بھی ہو سکتا تھا. وہ 3 ہی کا خاص طور پہ اس کا ریزن 3 کا یہ کہ لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اللہ کا ہوتا ہے, پھر ہوا کا ہوتا ہے. ہوا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اللہ کا اسم ہے, اللہ لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم, وہ جو شروع میں ہوتا ہے اسی کی ٹکرار کی جاتی ہے. کیونکہ وہ چیز یہ کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میرے بار برکت ناموں سے پکارو, تو انہی کی ٹکرار سے کیا جاتا ہے. وہ ٹریڈیشنلی جو ہے اس حد تک جو ہے تصوف میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ یہ شروع زمانے سے یہ ذکر جب بھی ہوتا تھا تو یہی استعمال ہوتے تھے, تو اسی وجہ سے اسی کا استعمال ہوتا ہے. باقی یہ کہ آیت الکرسی کا بھی استعمال کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں سورہ اخلاص میں سے بھی کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. کچھ چیزیں ٹکرار پہ ٹکرار ماری جاتی ہے, یعنی کہ ضرب, ایک ٹکرار کر رہے ہیں آپ, اس کے ساتھ ضرب بھی لگائی جاتی ہے. یہ تینوں کی ضرب لگتی ہے, یعنی کہ الا اللہ پہ ضرب لگتی ہے, پھر کیا کہتے ہیں اسے ہو واہ پہ ضرب لگتی ہے جو آخر میں, پھر جو ہے ہو پہ ضرب لگتی ہے. ضرب کے بغیر ذکر بیٹھتا نہیں ہے, یعنی کہ وہ جب تک ضرب کا, کیونکہ چیز یہ کہ جب تک آپ کاٹو گے نہیں کٹے گا نہیں. تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ کھانے دانے کے وہ سے پہلے جب آخری بات کر کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سارا کچھ, تو بیسکلی جو آپ نے پچھلے ختم سے لے کر اس کے بعد جو دن چڑھا اس سے لے کر اس ختم تک جو پڑھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, یا ختم والے دن ہی جو پڑھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ اس دن ختم کی بات ہے, کیونکہ چیز یہ کہ سینکڑوں آدمی ہوتا ہے تو ہر ایک کی ذمہ داری, ٹھیک ہے پیر اور شیخ جو ہے کر سکتا ہے, مگر اتنی بڑی ذمہ داری پتہ نہیں وہ پچھلے ختم سے اب تک کیا 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 ہے اس نے. نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میری تو یہ, میں روز رات کو جو ہے جب میں وظیفہ کر کے جو ہے صبح 4:30 بجے جب میں وظیفہ کروں گا, پیکٹ ان کروں گا, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جو میں نے پڑھا ہے سب چیزیں ان کے نظر پیش کر کے سو جاؤں گا.
میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمارے یہاں ہم یہ کرتے ہیں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پیش کر دیتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں آخر وکار انسان ہوں، تلفظ میں، کہنے میں، سوچ میں، کیونکہ 4 گھنٹہ ایک آدمی بیٹھ کے پڑھا، سوچ میں کروڑوں چیزیں آتی ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، تو وہ وہاں پیش کر دینے سے وہ رحمت للعالمین کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے رجت کا، پکے وظائف میں ذرہ برابر اونچ نیچ ہو گئی تو پھر رات کو جو ہے وہ آگاہی، جسے اشارہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شمع جو شمع پنجتن پاک جو جلائی جاتی ہے منت کے لیے، آپ منت مراد کی چیز ہے، تو وہ منت کسی بھی قسم کی ہوتی ہے، خاص طور پہ اولاد کے لیے ہوتی ہے، خاص طور پر کاروبار کے لیے ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ اشارہ ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے تو جلائی جاتی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کا اشارہ ہو جائے تو 10 کے 10 تیرے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی کا اشارہ ہو جائے کہ اس نے جلانی ہے تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب 10 کے 10 تیرے جائیں گے۔ ایک آدمی ہی لے کے پل پار کرا دیتا ہے، بس وہ اس طرح کی بات ہے۔ وہی بات جیسے فاروق اکبر، کیا پتہ کس چیز سے حالق انسان کو بخش دے، ہاں کامیاب کر دے، صرف ایک وجہ سے، اور کسی وقت ایسا پہ حالق ایک ہی چیز کی وجہ سے پکڑ کر لے انسان کی، اور پھر وہ سب آسمان سے زمین تک جو ہے۔ دیکھیں ایک کیپٹن جو ہے وہ پوری شپ کو لے کے ڈوب جاتا ہے، ایک ہی کیپٹن جو ہے وہ ایک جگہ سے ایسٹ سے ویسٹ بھی پہنچا دیتا ہے، ویسٹ سے ایسٹ بھی پہنچا دیتا ہے۔ ایک کیپٹن وہ ہوتا ہے جو ایسٹ سے جاتے جاتے راستے میں ہی ڈوب جاتا ہے۔ بالکل بالکل، شپ ایک ہی بندے کے کنٹرول میں ہوتی ہے، بس اس کے اندر ایک آدمی تیرا دیتا ہے، پتہ نہیں کون ہو، کہاں سے آیا ہو، کیا وجوہات ہو۔ یہ کام جو ہے نا، یہ روحانیت کی، یہ اللہ کی باریکیاں سمجھنا، اشارے جو ہے نا، یہ اشارے جو ہے خالی خواب میں نہیں آتے، اشارے آپ کو روز مرہ زندگی میں ہر چیز کے اشارے آتے ہیں۔ یہ تو حالق نے ہمیں سبق اس بات سے بھی دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بخشوائیں گے، ایک اللہ کا پیارا نبی پوری امت کو بخشوا رہا ہے۔ حالق نے یہ ہمیں سبق ادھر سے دیا ہے۔ اب آپ گن لو کتنے انسان ہیں ایک امت میں، گن نہیں سکتے، ابھی آئیں گے، کب تک آئیں گے اور کب سے آ رہے ہیں، بالکل بس۔ اور کون سے سب کہاں مرا، کسی کو قبر نصیب ہوئی، کسی کو کفن نصیب ہوا، کچھ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، جنگل میں پیدا ہوئے، جنگل ہی میں ختم ہو گئے اور وہیں ختم ہو کے گل سڑ گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی ہے نا جن کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اور منت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب جلانے کے ٹائم منت مانی جاتی ہے، یا اس سے پہلے دل میں رکھی جاتی ہے، یا جلا کے دعا کی شکل میں مانگی جاتی ہے؟ چیز یہ ہے کہ جب جلا رہے ہوتا ہے ایک آدمی، جیسے فار ایگزامپل آپ جلا رہے ہیں، تو اس وقت جلاتے وقت آپ کرتے دل میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں دوبارہ آ کے جلاؤں گا، ٹھیک ہے، شرط اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ دیکھیں شرط جو ہے نا لازمی ہے لگانا، شرط جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے روحانیت میں۔ ہر چیز کا اذن جو ہے، لوگ کہتے ہیں اذن جاری، جیسے وہ ایک صاحب آئے تھے، بابر بھائی آئے تھے ڈنمارک سے، وہ کہہ رہے تھے کہ اذن جاری کرو۔ میں نے کہا کہ آپ اذن سے بھی تو کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا وظیفہ ہی اذن ہے، میں جو پڑھنے کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا یقین ہو، میرا یقین نہ ہو۔ اسی طرح اس کے اندر آدمی خود بھی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ شمع جلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ میرا کام کر دے تو میں نیکسٹ ٹائم آ کے دوبارہ جلاؤں گا۔ تو آگاہی جو آپ کہہ رہے ہیں آگاہی ہوتی ہے جلانے کی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آگاہی جو ہے وہ یہ پیر یا مرشد کو خود ہوتی ہے، شیخ کو جو بھی ہے اس کو خود ہوتی ہے۔ بندہ کہ کون جلائے گا، کون نہیں جلائے گا، پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ جلائیں گے۔ اس میں سے ایک آدھ آدمی کا اشارہ ہو جاتا ہے تو باقی سب کنفرم ہو جاتے ہیں پھر۔ آپ کے والد کے دور میں تو ایک ہی شمع جلتی تھی، اب 2 ہیں، ہاں، اس کا کوئی ریزن؟ وجہ یہ کہ کیا کہتے ہیں لوگ زیادہ ہیں۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ اتنے، ابا میرے کیا کہتے ہیں ان کا سٹائل تھا، وہ دروازہ بند رکھتے تھے، کھولتے ہی نہیں تھے، کسی کو ملنے نہیں دیتے تھے، اور دسترخوان پہ آنے کو کسی کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہاں کھانے دانے پہ آ جاؤ، مگر ختم میں جو ہے وہ کہتے تھے پہنچ ہی نہیں سکتا آدمی، دور دور سے لوگ رڑتے پیٹتے پتہ نہیں کہاں سے، مگر وہ آ نہیں سکے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین محترم، ابھی ہماری بریک کا ٹائم ہے، تو بریک کے اس پار آپ کی کالوں کا سلسلہ کھولا جائے گا، اور جتنی باتیں ہم نے کی ختم کے حوالے سے، یقیناً آپ نے صرف ختم جن لوگوں نے اٹینڈ کیا اور جو نہیں اٹینڈ کر سکے ان تک بھی یہ معلومات پہنچی، تو انشاءاللہ اسی طرح اپنے فرض کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ ابھی بریک لیتے ہیں، تو بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بریک تک اجازت دیجیے گا۔ جی ناظرین محترم، آپ کو دوبارہ سے ویلکم کہتے ہیں، اور بریک لینا لائف کے ہر حصے میں بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ اس کنٹری کا اصول بھی ہے، ہر ویک میں
آپ کے 2 دن بریک کے بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہر پروگرام میں بریک کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور بریک کے اس پار اب جیسے میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ کالوں کا سلسلہ شروع کریں گے، تو ابھی آپ کی کالوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے، کسی بھی حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کے بارے میں آپ دھیان رکھیے گا کہ لائیو آپ کال کر رہے ہیں تو احتیاط سے بولیے گا، کیونکہ کال سم ٹائم کٹ کرنا پڑتی ہے یا کسی اور وجہ کی بنا پر جو ہے آپ سے مکمل بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جن کو ہمیں مکمل طریقے سے فالو کرنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کہ یہ مسئلے، یہ پرابلمیں، یہ ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ بات نہ کر پائیں گے، تو اسی لیے ہم نے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر دیے گئے ہیں، وہ شاہ صاحب کے پرائیویٹ نمبر ہیں، آپ ان پہ کل 2 بجے کے بعد مکمل رابطہ کر سکیں گے، دونوں لائنیں کھلی ملیں گی، جو بھی مسئلہ ہو، جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، چاہے شادی کے حوالے سے ہو، پاسٹ کے حوالے سے ہو، پریزنٹ کے حوالے سے ہو، فیوچر کے حوالے سے ہو، یا چوتھی حالت جو کہ کیفیت الحادثہ کی صورت میں آپ کے ساتھ چلتی ہے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو میں آپ کے ساتھ ساتھ مسئلے رہتے ہیں، تو شریعت کے تمام زاویے کو دیکھتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں، کل 2 بجے کے بعد مکمل طور پر آپ کو نمبر کھلے ملیں گے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ پروگرام کے فرسٹ کالر موجود ہے، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون سسٹر بات کر رہی ہیں؟ میں نرگس ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ باجی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کسی اور کے بارے میں؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے، پہلے بھی بات کر چکی ہوں۔ اچھا، بیٹے کا نام بتا دیں پھر۔ احتشام۔ احتشام، پورا نام؟ احتشام عباس۔ احتشام عباس اور عباس، اور والد صاحب کا نام؟ محمد عباس۔ محمد عباس، جی ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا باجی؟ کام کے بارے میں نا، میں نے شاہ صاحب سے پہلے بھی وظائف لیے تھے، تو ان کو میں نے پڑھا، کام مل گیا لیکن کوئی مشکل نہیں مل رہا، اور 2 جگہ سے کام، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کون سا مناسب رہے گا نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات کریں قبلہ شاہ صاحب سے کام کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ جی باجی کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ شاہ صاحب لیے تھے جی تقریباً، پہلے بھی ایک مکمل کیا، پھر دوبارہ آپ نے دیا تھا، الحمدللہ کام تو ہے وہ جو کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا باقاعدگی سے کچھ دن ملتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ تو اب 2 جگہ سے نا، اب 2 جگہ سے کام کی آفر آئی ہے، ایک تو ہے فروٹ کا، یہ کنسٹرکشن کا ہے نا، تو میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کون سا کام اس کے لیے بہتر رہے گا۔ یعنی کہ کام میں تسلسل نہیں ہے اس وقت؟ جی جی جی۔ اچھا، پڑھ کیا رہے ہیں اس وقت یہ بتائیں؟ آپ نے بسم اللہ شریف کا بتایا تھا 786 بار، جی، اور یا لطیف 1029 بار۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک کام کریں، بسم اللہ پڑھتے رہیں، اور یا لطیفو جو ہے نا ہر نماز کے بعد 129 بار کر دیں۔ ٹھیک، ہر نماز کے بعد؟ ہاں 129، 1029 نہیں، 129 بار ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو کام میں تسلسل جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا وہ آپ نے فون کر لیا، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی چلتا تو آگے مسائل کھڑے ہو جاتے، تو اس سے کام میں تسلسل آ جائے گا۔ اچھا، بچے کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انسرٹنٹی ہے نا، یہ تھوڑے عرصے ہے ابھی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیں والد صاحب ان کے ساتھ ہی ہیں یا نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ ہے والد صاحب، وہ بھی کنسٹرکشن کا ہی کام کرتے ہیں۔ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، تو یہ والد صاحب کے ساتھ لگ جائیں تو بہتر ہے، کنسٹرکشن ہی کا کام کر لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جی، کیونکہ چیز یہ ہے کہ کنسٹرکشن کے کام میں زیادہ بہتر ہے بنسبت، کیا کہہ رہے تھے، فروٹ کے؟ جی جی، فروٹ کا ہاں، کام۔ فروٹ کا نہ کریں، فروٹ میں جو ہے نا ٹھیک ہے لاس کا ڈر کم ہوتا ہے، بٹ کنسٹرکشن میں ہیل ڈو اوکے۔ انشاءاللہ یہی کرے گا۔ اور اس کی صحت کے بارے میں بھی کوئی دے دینا تھا وظیفہ، کہ صحت اس کی کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ آپ بسم اللہ ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کا دم کر دیں یا پانی پلا دیں، دونوں میں سے ایک۔ دور ہوتا ہے نا مجھ سے، دور، میں دور ہوتی ہوں اس سے نا۔ اچھا، تو پھر ایک کام کریں، تصویر پہ دم کر دیں پھر۔ ٹھیک ہے، 786 بار پڑھ کے تو دم کر دوں، تصویر پہ دم کر دیں بس۔ ٹھیک، تو کب تک، یہ کتنے دنوں کا؟ یہ کرتے رہیں باجی۔ دیکھیں چیز یہ کہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ یا لطیفہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسم اعظم کہلاتا ہے یہ،
ٹھیک ہے نا. جی یہ ایک عجیب چیز ہے, یہ عدد کی وجہ سے اس میں اعظم کہلاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عدد بھی 3 ہیں اور یہ 129 کے بھی 3 بنتے ہیں عدد کے نا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ پڑھتے رہیں پرماننٹلی, تو اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا اس کی زندگی میں, اور آپ کو بھی جو ہے نا یعنی کہ قلبی سکون محسوس ہوگا. ٹھیک ہے نا باجی؟ جی انشاءاللہ میں پڑھتی رہوں گی. شاہ صاحب آپ بھی دعا کیجیے گا. میں انشاءاللہ دعا کروں گا, بے فکر رہیں, مولا پنجتن پاک کامیاب کرے ہر قدم پہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اوکے باجی, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خدا حافظ. اوکے سسٹر, تھینک یو ویری مچ. اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے اللہ بھیا الفاظ فرمائے کہ اس کو ہر قدم پہ کامیاب کرے, حالانکہ تو ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ آمین کی, اس لیے کہ پروردگار اس کو کامیاب فرمائے. اور جتنے بھی ناظرین کالر آتے ہیں, اور جیسے ختم میں لوگوں نے جنہوں نے نام دیے تھے, چاہے وہ فون کے تھرو دیے تھے یا میسیج کے تھرو دیے تھے, ان کے لیے بڑی خصوصی طور پہ دعا کی گئی. اور ختم میں بہت حد تک لوگوں کے نام تھے, اور اس کو مکمل طریقے سے جیسے ہر دفعہ کرتے ہیں اسی طرح دعا کا بندوبست کیا گیا. تو ابھی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں, تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سارور کر رہا ہوں لندن سے. تصور سارور. سوری پھر سے نام بتائیے گا. محمد صاحب اقبال. ٹھیک, محمد صابر اقبال. اور والد صاحب کا نام؟ محمد اقبال. محمد اسحاق اقبال. مسئلہ کیا ہے؟ جی اپنے کام کے لیے کچھ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, روزی کے لیے. ٹھیک ہے, بات کریں قبلہ شاہ صاحب سے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شاہ صاحب. کیا جی ٹھیک ٹھاک ہے, آپ سنائیں کام کا کیا مسئلہ ہے؟ اسٹرگل کر رہے ہیں, کام کے نہیں مل رہا؟ جی کام اپنے کیا نام ہے, پہلے تو 3-4 مطلب اپنا کام کیا ہے, چکر میں اس میں کوئی کیا نام ہے بہت سارا نقصان ہوا ہے. ہاں, اور ابھی کام مل نہیں رہا؟ ابھی 6 ماہ ہو گئے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. تو ہاں بس میں نے بتا دیا نا, کام نہیں مل رہا. یہ ابھی یہ سلسلہ جناب تھوڑا سا چیز یہ ہے کہ پڑھنا پڑے گا اس کے لیے. جی ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ کام یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ایسے ہی چل رہا ہے, اور ابھی کافی ٹائم تک چلے گا. یہ ٹاکنگ اباؤٹ رفلی مارچ, اپریل, مئی, جون, تقریباً مارچ سے پہلے تو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, لیکن پڑھ لیں کچھ کہ اللہ تعالیٰ مددگار شامل ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ؟ جی. اچھا نماز پڑھتے ہیں تو یا رضا کو 308 دفعہ پڑھ لیں. یا رضا کو, یا رضا کو 308 دفعہ, مشکل سے 5-7 منٹ لگیں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا, تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا کہ یہ جلدی ہو جائے کام آپ کا. مہربانی. ادروائز اسٹرگل رہے گی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ کا سفر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. اپریل تک جو ہے نا کہیں ٹریول کرنے کا کوئی پلان بنے گا. بحالت مجبوری ہوگا مگر جانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. بھائی صاحب ہر بندے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, جتنے بھی بھائی صاحب تشریف لاتے ہیں, ہماری سسٹر لاتی ہیں, ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے کے وجہ سے کسی نہ کسی تکلیف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ زندگی ہے انسان کی تو اس کے ساتھ مسئلے بھی ضرور ہیں, اور اگر مسئلے ہیں تو ان کا انسان حل بھی ڈھونڈنا چاہتا ہے, اور جب حل ڈھونڈنا چاہتا ہے تو پھر کہاں جائے, کس طرح حل ڈھونڈے. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں بٹ ان کا حل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو ابھی ہمارے ساتھ کالر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں راشد بات کر رہا ہوں ناٹنگھم سے. راشد, ٹھیک ہے, اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی اپنے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پورا نام بتا دیں پھر. جی راشد شفاعت. اور والد صاحب کا؟ جی محمد شفاعت. محمد شفاعت. راشد کیا ہے؟ راشد شفاعت. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جی ایک تو کام اور میری اپنے میرج کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, کام اور میرج. قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں تو مزید آپ کو رہنمائی اور رہنمائی فرماتے ہیں. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام شاہ صاحب. جی اچھا, کام کے حوالے سے جی کام کے حوالے سے جو ہے کتنا عرصہ ہو گیا اسٹرگل کیے ہوئے آپ کو؟ شاہ صاحب کچھ کئی سال ہو گیا, بلکہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی کورٹ کچہری تو نہیں چل رہی آپ کی, یا آنا جانا ہو؟ جی بالکل بالکل چل رہی ہے. چل رہی ہے وہ بھی؟
جی اچھا، تیسری چیز شادی کی بھی پریشانی ہے؟ جی بالکل. تو پھر جناب اور پریشانی، آپ ہر طرف سے ہی پریشانی ہے آپ کو، تو کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی جگہ آپ نے خالی نہیں رکھی ہوئی، ہر طریقے سے راستے سارے آپ نے اپنے جو ہے نا بلاک کیے ہوئے ہیں نا. بس شاہ صاحب کچھ سمجھ نہیں آ تھوڑی رہی. آواز کم آ رہی ہے جناب، تھوڑا سا اونچا بول لیں. جی شاہ صاحب میں کہہ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہاں تو سمجھ میں تو آ جو رہی بھی ہے، کام کرو مجھے یا تو آ جیسے رہی بھی ہے ہو. کیونکہ مجھے اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، شادی ہوئی ہے آپ کی یا ہوئی نہیں ابھی تک؟ جی جی شادی ہو گئی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے پہلا بیٹا ہے؟ جی بالکل بیٹا. نام؟ جی محمد سبحان علی. محمد سبحان علی. یہاں ہے ابراڈ ہے یہ؟ جی ادھر ہی. ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں؟ جی بالکل ساتھ ہی ہیں. اچھا ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. وائف کا نام بتا دیں گے پلیز؟ جی جی آصفہ آصفہ. راشد. جی آصفہ. اللہ نہ کرے دیکھیں ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں. بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شاہ جی ابھی تو نہیں ہے. ابھی نہیں. انشاءاللہ اللہ نہ کرے ہو، یہ ویسے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں آپ کو کچھ نا. جی. کام بالکل نہیں ہے یا لگ کے چھوٹ جاتا ہے یا بالکل ہی نہیں مل رہا؟ نہیں مل ہی نہیں رہا شاہ جی. ٹھیک ہے، میں پڑھنے کو آپ تو بتا رہا ہوں. کاروبار پر توجہ کر رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے کوئی کاروبار پہ توجہ کر رہے ہیں. کاروبار دیکھیں، میں اگر آپ کو ایک جب میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا سکتا ہوں نا بغیر کچھ زیادہ پتہ کیے ہوئے یا کچھ بھی، میں ایک بات بتاؤں، ابھی ٹائم فیوریبل نہیں ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے. کریں گے تو اللہ نہ کرے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہوتا ہے نا پرسنٹیج آف کہ ول اٹ بی سکسیزفل اور ول اٹ ناٹ بی سکسیزفل. یہ جو ہے پرسنٹیج سمجھ لیں کہ ناٹ سکسیزفل کی 70% ہے، سکسیس ریٹ جو ہے 30 ہے. ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے. دیکھیں یہ غیب کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ اٹ کوڈ بی وائس ورسا ایز ویل، لیکن جہاں تک علم بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی 70-30 چانس ہے سکسیس ریٹ. سو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ فی الحال میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ راستہ کھل جائے رزق کا، کہ کہیں نوکری مل جائے. اچھا ٹھیک ہے نا، کہیں نوکری کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اب آگے آپ کی مرضی ہے، اب آپ اگر چاہتے ہیں تو میں دوسرا وظیفہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ جو ہے آپ کیا کہتے ہیں کوئی کام شروع کر دیں. ادروائز آپ چاہتے ہیں کہ رزق کہیں سے بھی آ جائے. کورٹ کا مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کام نہیں ملے گا. ہاں دیکھیں کورٹ کی وجہ سے جو ہے نا، ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ رزق کا راستہ کھل جائے. رزق کا دروازہ بند ہے آپ کا. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جو ہے نا اگر آپ کام کرو گے کہ ایک شک کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی لینے کے دینے پڑ جائیں. اچھا آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی جی. یعنی کہ کسی کے کندھے پہ گولی رکھ کے چلانے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ہلو. جی جی سن رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک مثال ہے. اب ایک کام کریں کہ آپ ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں وظیفے وائز؟ نہیں شاہ جی، ایک وظیفہ خود ایک بہت پرانا ملا تھا حزب البحر. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے جناب، تھوڑا سا اونچا بول لیں گے؟ اچھا شاہ جی، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک وظیفہ ملا تھا حزب البحر کا، وہ پڑھ رہا تھا اور اب وہ بھی چھوٹ ہی گیا ہے قسم کا. ٹھیک ہے. اچھا میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی. اور ایک کتاب آتی ہے سورہ یاسین ورد مبین. جی بالکل پاس ہے میرے پاس. 7 مبین والی. جی جی سمجھتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، یہ روزانہ جو ہے نا ایک دفعہ پڑھنی ہے کتاب، اور 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ کریں گے فار 98 ڈیز تک نان سٹاپ. اوکے ٹھیک ہے نا. اور کوشش کریں کہ ٹوٹے نہ. میں بہت سمپل بتا رہا ہوں کہ یہ جو یاسین ورد مبین ہے یہ قرآن ہے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو قوانین اور جو احترام ہے ساری چیزیں جو ہے قرآن کی ہیں. تو یعنی کہ اوپر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اذان کے باوضو ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں کسی نماز کے ساتھ ملا لیں کہ کیا کہتے ہیں جا نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. جی
جی ٹھیک ہے شاہ جی. اور شاہ جی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے میرے یعنی میرج کے مسئلے میں وہ تو دیکھیں اگر آپ یہ بات وظیفہ لینے سے پہلے پوچھتے تو میں بتاتا کہ کیا نظر آ رہا ہے, لیکن میں یہ بتا دوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ کا یقین پیدا کریں تو نظر بزرگ کو مار دیں گولی. اب چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ بہت سمپل سی چیز ہے. ادروائز میں بولوں گا کہ جی مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے تو پڑھ کے پھر فائدہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ سوچنے والی بات ہے نا. یہ پڑھائی لینے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو, ٹھیک ہے نا. اب تو یہ کہ وہ تیر نکل گیا ہے اس میں سے کمان سے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے جناب, چلو ٹھیک ہے, اوکے جناب, اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. شاہ صاحب 3 مین پرابلم, رزق کے حوالے سے مسئلہ, شادی کے حوالے سے مسئلہ, اور پیپروں کا مسئلہ, جو کورٹ کا جو مسئلہ ظاہر ہے سولیسیٹر سے تو رابطے میں رہے, یہ کیسے ایک ہی, حالانکہ ادروائز پہلے کسی نام کے ساتھ تینوں مسئلے ساتھ نہیں آئے. یہ پہلے شخص ہے جو کہ پروگرام میں جب سے میں بیٹھ رہا ہوں تو تینوں مسئلے آپ نے پہلے ایک گنا, پھر دوسرا گنا, پھر تیسرا گنا. تو یہ کیا وجہ ہے, یہ پکڑ ہے, کیا ہے, یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ بیسیکلی پکڑ, یہ پکڑ, یہ روحانی پکڑ کہہ لیں اس کو, یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو. یہ وجوہات تو ایسی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا, لیکن پکڑ ہے کسی قسم کی. یہ ایسے جانے والی پکڑ نہیں ہے. جب یہ کہنے سننے یہ ریڈنگ سے آگے کی بات ہے. میں بتاؤں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, آگے کیا نظر ہے, اچھا ہے, ڈارک ہے, ڈارک, اندھیرا, روشنی, یہ سب بات کی بات ہے. مگر یہ پکڑ میں, جو آدمی پکڑ میں آیا ہوا ہوتا ہے وہ وہی حساب ہے کہ آپ سمجھ لو کہ ایک بہت سارے دیکھا ہوگا پاکستان میں پیپل کے پیڑ کے اوپر زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور تالا پڑا تھا. کس کو فرق ہے اس چیز کا, مجھے یہ بتائیں. پیپل کے پیڑ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ زنجیر اور تالے کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں. یہی ہوگا کہ کوئی نشہ ہی کاٹ کے لے جائے گا, یہی ایک چیز ہے, وہ بیچ لے گا, نشہ کر لے گا اس سے, یہی ہوتا ہے. مگر وہ جو تالا ہے وہ کسی بندے سے, کسی وجہ سے اور کسی بندے کے نام کا ہوتا ہے. یہ میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں کہ چیز یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر رکھ کے, کیونکہ یہ تالا بندی کے زاویے میں جاتا ہے کہ کوئی کام اس آدمی کا نہیں ہوا, بس سیدھا سارے کاموں کی پریشانی ہے اس کو ہر طرف سے. یہ بیسکلی کسی غلطی یا کسی ایسی پکڑ کی وجہ سے غلطی نہیں ہے, یہ کسی کی مہربانی ہے. ٹھیک, یعنی کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اسے, آزمائش میں نہیں آیا ہوا, یہ کسی کی کیا کہتے ہیں, کسی نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ڈالنے سے جو 3 مین چیزیں جو ظاہر ہے قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ رزق کا مسئلہ بھی بنا ہوا, یعنی کہ چاروں طرف سے پکڑ میں آ گیا نا, چاروں طرف سے. تو ایسے مشکلات میں شاہ صاحب تو بندے کو تو سمجھ نہیں آتی. لوگ تو پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, تو وہ ڈھونڈتا ہے انسان, اور ایسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا پھر انسان بہت دور تک چلا جاتا ہے. وہ چیز یہ کہ سوائے اس چیز یہ کہ ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑیں, بہتر یہ کہ ایسے موقع پہ خود بھی کامن سینس ہوتی ہے, آدمی کو دیکھ لیتا ہے سارے راستے بند ہیں, کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن سے رجوع کرے, خود ہی کر لے رجوع, ٹھیک ہے نا. قرآن سے رجوع کرنے کا یعنی کہ پڑھ لے کچھ, قرآن سے رجوع کا مطلب پڑھ لے. وہ رجوع جیسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا, وہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. وہ کیا کہتے ہیں سورہ یاسین بھی قرآن ہے, وظائف ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, چیز یہ کہ جس چیز کا حل کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں ہے. بٹ شاہ صاحب اکثر وظائف پڑھنے پڑھانے سے مسئلے بھی تو بنتے ہیں, جس کو کیپ اٹ سمپل, یعنی کہ اس کو زیادہ کمپلیکس نہ کریں نا, کہ 50 چیزیں پڑھ لیں الگ الگ, 2 دن پڑھیں کچھ نہیں ہو رہا, پھر تیسرے دن کوئی اور نئی چیز پڑھیں, 5 دن کر لیں پھر کچھ نہیں ہو رہا. ایسے نہ کریں, سمپل ایک چیز. اب یہ بتایا ہے میں نے 98 ڈیز کا بتایا ہے ان کو, کیونکہ یہ زیادہ ان میں ٹیمپرامنٹ نہیں ہے پڑھنے کا, یہ کنسسٹنسی نہیں ہے ان کی طبیعت میں نا. یہ پڑھیں گے تو دن چھوڑ دیں گے, پھر کچھ اور ڈھونڈنے لگیں گے, کسی اور کو فون کر کے. جبھی میں نے 98 ڈیز کے لیے باؤنڈ کیا ہے اور بتایا کہ چھوٹا تو وظیفہ ٹوٹ گیا بس. ٹھیک ہے, وظیفہ مطلب چھوٹا تو سمجھ لے ساتھ بھی ٹوٹا ہی وہ ہوتا ہے. ہاں, یعنی کہ وظیفے کا تو یہ سمپل سی چیز ہے, جس دن نہیں پڑھا ٹوٹ گیا بس. وظیفے کا تو یہ ہے نا. بالکل, اسی لیے آپ نے زیادہ دیا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمارے ساتھ کالر میرے خیال ہے ابھی ٹائم شو کا جو ہے ختم ہے, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, تو آخری 1 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اسی کے حوالے سے ایک سوال 1-2 پوچھ سکوں. تو چلو قرآن سے رجوع کیا جائے, بے شک قرآن میں ہر مسئلے کا حل میں, اس میں شک نہیں. پر شاہ صاحب اجازت اور بغیر اجازت کے پڑھنے کا فرق بھی تو ہے نا. دیکھیں, چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں, کسی فاسق فاجر سے اجازت لینے کے بجائے بغیر اجازت کے ہی پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. میں تو اس طرح بولوں گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ آخری سوال تھا, اس کا میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ. آخری بات,
باقی یہ کہ میں دوبارہ شکر گزار ہوں جو لوگ آئے، کسی کو کوئی کہنے سننے میں تکلیف ہوئی ہو، کوئی بات ہوئی ہو، کھانے میں دیر سویر، ٹھنڈا گرم، کیونکہ لوگ بہت تھے، تو یہ کہ ہم معذرت خواہ ہیں صوفی اسپریچول سوسائٹی کی طرف سے، اور باقی یہ کہ جن لوگوں نے ہیلپ کی ہماری ان کا بھی شکر گزار ہیں، اور باقی ڈاکٹر صاحب کا خاص طور پہ تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہی کیم اے بٹ لیٹ بیکاز وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ جو ہے ہمارے سر پہ ہمیشہ تاحیات رکھے. تاحیات رکھے. اور آخری بات شاہ صاحب آپ نے نہیں کی، صحت ہے تو صوفی ہے. ٹھیک ہے، چلو صحت شاہ صاحب کا آج ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اصل میں ختم گزرا ہے اس وجہ سے. ختم نہیں ہے، چیز یہ ہے کہ ذکر کی کیفیت جو ہے نا، یہ وہ بات جب ہو رہی ہے، پروڈیوسر 1 منٹ تو دے دیں گے ایکسٹرا. جی بولیں. ذکر کی کیفیت جو ہے نا ہمارے کو چارج کر دیتی ہے. ذکر جو ہے ہماری غذا ہے، اور یہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، 8 مہینے ہو گئے تھے ذکر ہوئے ہوئے، تو آج کے اندر بالکل صحت بھی ڈاؤن ہونے لگا. اب ذکر ہو گیا، اب میں چل پڑا دوبارہ نا، تو نیکسٹ 2-3 منتھس جو ہے نا کم سے کم. بے شک. تو جی ناظرین محترم، آپ سے جدا ہونے کا ٹائم آ گیا. ابھی شریعت، تصوف، طریقت یہ کس در سے ملے؟ یہ اس در سے ہمیں چیزیں ملی جس در سے یہ سارا علم چلا. وہ علم جو کہ آج سے 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں تشریف لایا، اور اس علم کی روشنی نے جہالت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس علم کی روشنی نے انسان کو اس طرح کے کرینے سکھائے کہ انسان ان کرینوں پہ عمل کرتا ہوا کسی کا دل جیت لیا، کسی نے کوئی کسی کے دل میں اتر گیا، کوئی اس طرح بولا کہ کسی کو اس طرح بہا گیا کہ وہ ہمیشہ اس کا ہو گیا. یہ پیار محبت کا سلسلہ اسی در سے چلا جس در کی بات آج ہو رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ پیار محبت، عشق، شریعت، طریقت، یہ ساری چیزیں ادھر سے چلتی ہیں. تو جو سب جہانوں پہ رحمت للعالمین بن کے آئے، نہ کہ صرف انسان پہ، وہ ہوا پہ بھی رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ فضا پہ بھی رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ چاند و سورج، وہ اور مخلوقات پہ بھی رحمت للعالمین بن کے آئے. ہر مخلوق پہ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے. تو ان کی بات پھر کیا بات ہے؟ وہ تو وہ ہستی ہے جس پہ درود پاک پروردگار اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں. اسی کے ساتھ ان دنوں کی ببرکت دعاؤں سے، اور اگر کوئی محفل میں دعا کی جائے اور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں یاد کر کے ان کو، اور اس یاد میں ہو کے دعا کی جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی اس حالت میں دعا کریں، تاکہ ہم اس محفل کے سلسلے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم، جو کہ اس پروگرام میں بھی تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے آپ کو شاہ صاحب گائیڈ کرتے ہیں، اس کو مزید آگے لے کر چلیں اس پروگرام کے تھرو. اور ڈی ایم گلوبل کا ساتھ نبھاتے رہیے گا، پروگرام کو فالو کرتے رہیے گا، اور دوسرے بھی پروگرام ڈی ایم گلوبل کے انجوائے کرتے رہیے گا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.